नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं इस वक्त के लिए और इन सारे वसाइल के लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ, जो इन हालात में भी हमें ये मौके अता करता है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और वो बातें जिनका दुनिया को और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को और दुनिया के तमाम ऐसे लोगों को जो किसी मजहब से भी ताल्लुक नहीं रखते, उन सब का जानना जिनके लिए ज़रूरी है, वो सब बातें, कलाम की बातें, खुदा के कलाम की बातें यानी बाइबल मुकद्दस की वो सच्चाइयाँ आप तक लेके आएं ताकि आप भी सच्चाई को जानें। और मैं यकीनन इस बात को जानता हूं कि खुदावंद का कलाम सच्चा है। आप भी जानते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा, कलाम कहता है कि एक ही खुदा है और वही खुदा है जो अपने लोगों की परवाह करता है, जो अपने लोगों को अपने साथ उस तौर पे आगे बढ़ने के लिए वो सारे कलाम को और वो सारी बातों को उसने हम तक नबियों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु के वसीला से पहुंचा दिया ताकि दुनिया हमेशा की हलाकत से बचे। आज दुनिया डर और खौफ में, हलाकत में है। एक हलाकत इस बड़ी वबा के वसीला से जो फैली हुई है और एक हलाकत जो हमेशा की हलाकत है, जो गुनाह और इब्लीस और तारीकी और नापाकी की कुव्वतों की वजह से और खुदा पे ईमान ना लाने की वजह से और खुदा के उस बड़े मंसूबा को जिसके वसीला से उसका बड़ा फजल दुनिया पे हो गया, यानी कि अल मसीह के दुनिया में आके उस कफारा को दे देने के वसीला से जो खुदा का कलाम और जो इंतज़ाम था, वो जब इंसान उसको नहीं समझता, नहीं जानता और दुनिया और के खुदा यानी शैतान के, इब्लीस के पीछे चलता है, तो उस हलाकत में जाता है। और यकीनन खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाकत में जाए, कोई भी जो है वो हमेशा की जिंदगी से रह जाए। वो तो चाहता है कि हर कोई हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, द लाइफ इन अबंडेंस, जिसमें खुदा है, खुदा की हजूरी है, खुदा की कुदरत है, खुदा का मसा है और वो वादा पूरा होने की पूरी पूरी उम्मीद है कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यानी खुदावंद अपने खुदा के पास जाके रहने की जगह जो हमारे लिए तैयार की गई है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारेंगे और उस तौर पे चलेंगे जैसे खुदावंद हमारा खुदा कहता है। नाज़रीन, हमने अखीर ज़माना के ताल्लुक से एक सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट की हुई है, शुरू की हुई है, और हमने जो मुकाशवा की किताब, जो खुदा का मुकाशवा, यीशु मसीह का मुकाशवा जो यूहन्ना को मिला और जो यीशु मसीह ने उससे लिखवा दिया ताकि दुनिया बच जाए, उस मुकाशवा को आप तक पहुंचाने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। जो एक प्रोग्राम पीछे हमने किया मुकाशवा 13 बाब, और वो हमने किया था अखीर ज़माना और मुखालिफ मसीह और 666 के ताल्लुक से, और उसमें हमने बहुत सी बातों को देखा और फिर उन दो हैवानों को देखा जो मुखालिफ मसीह की सूरत में और झूठे नबी की सूरत में आते हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे वो पॉलिटिकल सिस्टम को ये जो हैवान है पहले वो अपने साथ मिला के वो दुनिया को हर तरह की अज़ियत और दुख में पहुंचाना चाहते हैं, और फिर वो रिलीजियस सिस्टम को लेके, रिलीजियस लीडर्स को लेके दूसरा हैवान जो है वो दुनिया को तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है। और फिर हमने देखा कि 666 का ये एक सिस्टम, जो एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश इब्लीस करेगा ताकि इंसान के लिए वो आज़ादी ख़त्म कर दे जो खुदा ने उसे दी, लाइफ इन अबंडेंस वाली आज़ादी।
اور میں آج خاص طور پہ اس پروگرام کے بعد بھی ہم نے 2 پروگرام کیے جو کہ 2 گواہوں کے تعلق سے جو آئیں گے، اور ایک آخری موقع پھر سے دنیا کو دیں گے، اور پھر ایک اور پروگرام ہم نے اس تعلق سے کیا تھا، اور وہ ہم نے کیا تھا جو ناظرین کے سوالات کے تعلق سے جو مختلف سوال ہیں، اور پھر ہم نے ایک اور پروگرام بھی کیا تھا جو اسلامی نظریہ دجال اور بائبل مقدس کا تھا۔ یہ ساری باتیں اور یہ سارے پروگرام ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ تک ان سب سچائیوں کو پہنچا دیں تاکہ آپ کسی طرح کسی دھوکے میں نہ آئیں۔ اور آج ہم جس ٹاپک کو لے کے آگے چلنے کو ہیں وہی مکاشفہ، بائبل مقدس کی آخری کتاب ریویلیشن، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 14واں اور 15ویں باب سے ہم آگے پڑھیں گے۔ اخیر زمانہ، خدا کا برہ اور فرشتے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ جاؤں، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کریں۔ آپ ہمارے زندگی ٹی وی پہ آپ اس پروگرام کو ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ پروگرام فیس بک لائیو پہ یہ جا رہا ہے۔ آپ ضرور اس کو شیئر کریں اور دوسروں تک اس کلام کو پہنچائیں تاکہ لوگ بھی کلام کی سچائیوں کو جانیں۔ یوٹیوب پہ آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پاکستان ٹائم جو ہے اس کے مطابق 8 بجے ہر ہفتے کو ٹیوزڈے کو ہوتا ہے، منگلوار کو یہ ہوتا ہے، اور یہ پروگرام پھر ریپیٹ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں تو پھر ہمارے فیس بک پیج جو ایمان کا سفر ہے، آپ اس پہ دوبارہ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ہم ضرور جواب دیں گے۔ آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو آج یہ ہمارا ٹاپک ہے، اخیر زمانہ، خدا کا برہ اور فرشتے، اس پہ میرے ساتھ موجود ہیں خدا کے نہایت ہی زبردست خوبصورت خادم پاسٹر تحسین گل خان۔ آپ انہیں جانتے ہیں، یسوع مسیح منسٹری کے بانی ہیں اور بڑی اچھی خدا کی خدمت لوٹن ایشین چرچ کے ساتھ مل کے بھی کر رہے ہیں۔ پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کی ساری خدمت کے لیے۔ اگر آپ کوئی اور مزید اپنے تعارف میں بتانا چاہیں تو آپ بتائیے پلیز۔ سارا جلال یسوع مسیح ناصری کو ملے، میں یہی کہوں گا۔ تو تعارف یہی ہے کہ ہم مل کر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، خداوند استعمال کرتا ہے مختلف جگہوں پہ، اور جتنا بھی خداوند کے لیے آخری زمانہ میں ہم کام کر سکیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ God bless you۔ آمین۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں خاص طور پہ اگر آپ مکاشفہ کی یہ کتاب دیکھیں تو اس میں نے فرشتوں کا اس لیے بھی اس کو رکھا جو ہے ہیڈنگ میں، اس کا نام ٹاپک میں، کیونکہ فرشتوں کا بہت سارا ملدخل ہے، فرشتوں کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور تقریباً 76 فرشتوں کا اس میں ذکر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں 76 فرشتوں کا اس میں ذکر ہے، اور آج بھی جو ہم یہ دیکھیں گے اس میں کافی سارے فرشتے ان کا ذکر ہے۔ آپ اس تعلق سے چھوٹی سی بات کوئی بھی؟ بالکل۔ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے آغاز میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرچل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، اور پھر طوفان جب آتا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا کم ہی نظر آتا ہے، لیکن آخری زمانہ میں اسپرچل ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اسپرچل ایکٹیویٹی سے مراد ہے کہ فوجیں جو ہیں، خدائی فوجیں بھی اور فالن اینجلز بھی، ان کا بھی ذکر ہے مکاشفہ چیپٹر 12 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے آخری زمانہ میں نظر آئے گی، اور بہت جگہوں پہ یہ چیز ویزیبل بھی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ، اور اسپیشلی ان ایریاز میں آپ یوں سوچیں کہ جیسے وار ٹون کنٹریز ہیں، یا ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ عام انسان نہیں پہنچ سکتا، فرشتوں کے وسیلہ سے خدا منادی کرے گا۔ سو اینجلک ایکٹیویٹی جو ہے بہت زیادہ ہے، اور یہ 76 فرشتوں کا آپ نے ذکر کیا کہ 76 ڈفرنٹ اینجلس کا ذکر ہے اس بک میں، لیکن خداوند کے پاس بلینز آف اینجلز ہیں۔ اور آخری زمانہ میں جب فوجیں آئیں گی خداوند کی، اور پھر جب سیکنڈ کمنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، فائنل وار نظر آتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی فوجوں، اینجلس کا بھی ذکر ہے کہ وہ ساتھ آئیں گے۔ سو دیٹس ویری ویری ایکسائٹنگ۔ اور یوں سمجھے کہ خدا نے یہ بیسٹ فار دا لاسٹ رکھا ہوا ہے کہ اینڈ پہ جو ہے انسان اور فرشتے مل کر جو ہے یہ خدا کا کام آمین۔ اور ہم اگر دیکھیں مکاشفہ 14 باب اور اس کی پہلی آیت میں،
اور لکھا ہے یہاں کلام مقدس میں. میں اس آیت کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. اور پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. اب ایک بات، جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آج کے اس تعلق تو اس سے نہیں، لیکن بہت سو کا سوال رہتا ہے اور وہ ٹرینٹی کے خلاف بات بھی کرتے ہیں. اور یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے جی آپ کو ٹرینٹی کے دو جو قانون ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. 1,44,000 شخص جن کے ماتھے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور ان کے ماتھے پر اس کا یعنی یسوع المسیح کا، مطلب کہ یہ بھی اور اس کے ساتھ باپ کے نام کی بھی مہر ہے. تو یہ ایک بات بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے بہت سے لوگوں کے لیے اس کو جاننے کے لیے. اور میں اس کی بات کے لیے 1,44,000 یہ جو میں اس کو محسوس کرتا ہوں، جو سٹڈی سے بھی میں نے دیکھا، یہ ٹیکنیکلی دنیا تو کروڑوں کے لاکھوں میں ہوگی، لیکن یہ وہ لیڈران ہیں، یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو چن لیے گئے، جیسے 12 تھے، پھر 70 تھے، پھر 500 تھے، یہ اس طرح کا. تو آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. بالکل یہ صحیح آپ نے بالکل بولا ہے کہ یہ 1,44,000 لیڈرز ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، اور کچھ اسپیشلی ہم نے جب بدعات کے اوپر بات کی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ وٹنس ٹائپ جو بدعت ہے یا اور بھی کچھ ایسی بدعات ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا جب کام کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 1,44,000 اینڈ ٹائمز کے جو چنندہ لوگ ہیں یہ ہم ہیں. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ ان کی تعداد 1,44,000 سے بڑھ گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں اصل والے جو 1,44,000 ہیں وہ 1,44,000 ہی ہیں، باقی جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس عدد کو، اس چیز کو بہت زیادہ مس یوز کیا گیا ہے. ایک تو جو کرسچینٹی میں سے کچھ ایسی بدعات نکلیں جو کہ ڈرفٹ اوے ہو گئی، اور پھر یہی جو ٹرم تھی اس کو اسلام نے بھی مس کیلکولیٹ اور مس یوز کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام کے نبی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبی انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گا، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 40 سے 44 ڈفرنٹ نبی آئے تھے. تو یہ جو عدد تھا 1,44,000 وہ مس کمیونیکیٹ ہو کے 1,24,000 نبی ہو گئے. تو یہ بھی جو ہے میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اسلام میں اس کا بگڑی ہوئی شکل ہمیں ملتی ہے. یہ واقعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لیڈرز ہیں جو کہ اینڈ ٹائمز میں لیڈ کریں گے. اینڈ موسٹ پروبیبلی جو کہ اسرائیل کا جو کہہ لیں کہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ 12,000 کا وہ گروپنگ ہوئی تھی، اور اسرائیل کے اندر اسرائیل کی جو جماعت ہے جب اس کے اندر پریچنگ ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جب 2 گواہوں کی پریچنگ ہوئی ہے، تو اس میں یوں سمجھیں کہ یہ لیڈرشپ وہاں سے کھڑی ہو رہی ہے، وہاں سے اٹھ رہی ہے، اور اسرائیل کی پوری جماعت کو یہ بلاخر لیڈ کریں گے. اب اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ایسے بھی ہم سوچ سکتے ہیں، اگر ہم امیجنیشن میں جانا چاہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ 1,44,000 چھوٹے چھوٹے گروپ اس وقت وہاں پر بیابان میں ہو، اسرائیل کے اندر جو بھاگ رہے تھے لوگ برہ کے آگے، جو ہے سوری مخالف مسیح کے آگے سے وہ اپنی جان بچا کے بھاگے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان گروپس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایونچولی کیا ہوگا کہ یہ آ کر خداوند کی حضوری میں ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہ دلہا کے دوست بھی کہا گیا ہے ایک جگہ پہ. اور یہ واقعی ان کا ایک بہت اہم ایک رول ہے اور ایک ان کی حیثیت ہے خاص طور پہ. اور پھر آگے جا کے بھی ہم اس کو مزید دیکھیں گے. اور آگے اگر ہم اس کو 6 آیت میں جا کے دیکھیں، لکھا ہے پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ سے اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کو سنانے کے لیے ایک ابدی خوشخبری تھی. اب یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں، خوشخبری کا پیغام، انجیل مقدس کو خوشخبری کا پیغام کہا جاتا ہے. باپ کی طرف سے دیے گئے جتنے بھی خدا کی طرف سے دیے گئے کلام ہے، اس میں بھی ہمیں ہر جگہ خوشخبری نظر آتی ہے کہ خدا انسان کے لیے بہت سے موقع مختلف طریقوں سے دیتا رہتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں نے اس لیے آیت کو خاص لکھا کہ پہلے خدا نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، پھر المسیح آئے اور انہوں نے اس خط کی تکمیل کی، اس خوشخبری کے پیغام کی. اور اخیر زمانہ میں جیسے ابھی آپ نے بات کی 2 گواہوں کی، اور وہ 2 گواہ جو تھے اور وہ آئے، اور پھر ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ آخر میں پھر ایک فرشتہ بھی نکلتا ہے. تو خدا بار بار موقع دے رہا ہے، خدا بار بار لوگوں کو، دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے. اور آج میں اور آپ یہاں بیٹھے بھی شاید ہم یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خوشخبری کیا ہے. خوشخبری یہی ہے
کہ یسوع المسیح دنیا کی نجات کے لیے آ گئے اور انہوں نے دنیا کی نجات کا بندوبست کر دیا. اور اس سے پہلے کہ یہ سارے مصیبت کے ایام آئیں، مصیبتیں آئیں، ہم یسوع کی مور جیسے اور باپ کی بیٹ کی نام کی لکھی ہوئی مور اپنے اوپر لے لیں، تاکہ ہم ان سب جو ہے مشکلوں سے بچ کے ہم خدا کے پاس ہیں. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. بالکل، یہ جو اس کو بالکل ہم ایک لیول پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے قوموں کو، قبیلوں کو، اہل زبان اور امت کو کہ خوشخبری پھیلائی جا رہی ہے اور پھر اینجلز کے وسیلہ سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پروفیسی ہے جس کو میں نے جب اس کو غور سے پڑھا، اس کو سمجھا، خدا سے حکمت مانگی، تو خداوند نے بتایا کہ آسمان کے بیچوں بیچ، مینس کہ ان دی ایئر. اب ایئر میں کیوں ہے؟ کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں افسیوں کے خط میں اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جن چیزوں پر تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی کہ اس روح کی پیروی کرتے تھے. تو شیطان کو ہوا کی عملداری کا حاکم کہا گیا ہے. اور پھر عبرانیوں کے اندر دیکھیں، اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. سو ایئر کا کیوں ذکر ہے؟ ایئر میں کیوں خوشخبری پھیلائی جا رہی ہے؟ یہ اینڈ ٹائمز کی پروفیسی ہے بیسیکلی کہ ایئر ویوز کو یوز کیا جائے گا اور آخری زمانہ میں جو خوشخبری کو پھیلانے کا جو کام ہوگا وہ اس میں فزیکل پریزنس کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم تھا کہ جب خوشخبری پھیلائی گئی، مشنریز جاتے تھے پوری دنیا میں اور جا کے وہ پھر انجیلیں بانٹتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے. لیکن آخری زمانہ میں خداوند کیا کرے گا، اور یہ ایکچولی نبوت ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی ایئر ویوز پہ. اور آج کل کے دور میں اب یہ دیکھیں، جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، دنیا کے تمام چرچز جو ہیں وہ آن لائن ہیں، ویب سائٹس پہ اور آن لائن سافٹ ویئر ہو رہی ہیں. وہ بہت سے زوم پہ ہے، فیس بک پہ ہے، دوسرے سب پہ وہ عبادات ہو رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدائی ایک تیاری شکل ہے. بالکل. تو یہ بیسیکلی یہی ہو رہا ہے کہ ملٹی میڈیا، میس میڈیا، کیونکہ ہر ایک چیز آج کا جو دور میں جو چیزیں کنیکٹیوٹی ہے اس میں پہلے ایک زمانہ تھا کہ کنیکٹیوٹی کے لیے جیسے ہم ٹیلی فون دیکھتے تھے وہ ہر ایک چیز لینڈ لائن کے تھرو ہوتی تھی، یعنی کہ تاروں کے ذریعے ہوتی تھی. اب جو ہے ہر چیز جو ہے وہ سگنلز کے تھرو ہوتی ہے، ویوز کے تھرو ہے، اور سارا کچھ ہوا میں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانہ کے جو پلیٹ فارمز ہیں، یہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے بنائے گئے ہیں، تو وہ ان لوگوں نے نہیں بنائے جو کہ خدا پرست ہیں، وہ ان لوگوں نے بنائے جو ہوا کی عملداری کے حاکم کے نیچے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کن پلیٹ فارمز کی بات کر رہا ہوں، لیکن اسی سپیس کو خدا انویڈ کرے گا اور اسی سپیس کو آج کلیسیا انویڈ کر رہی ہے. بادلوں کا ذکر ہے، بادلوں کے اوپر یہ کلاؤڈ ٹیکنالوجی کا بھی ذکر ہے. اور یہ اب ہم اس پہ کلاؤڈ کا ذکر ہمارے فونز کا ہے، آئی فون کلاؤڈ ہے، دوسرا کلاؤڈ ہے. کلاؤڈ ٹیکنالوجی تو اب آ گئی ہے. لیکن یہ جو پروفیسی ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو آخری زمانہ میں بہت زیادہ، اسپیشلی میں ایک چیز جو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز میں ینگ لوگوں کا کتنا کردار ہے. بیکاز یہ جو سارے جو پلیٹ فارمز ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں، ینگ لوگ یوز کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اور یہ سوشل میڈیا تو ہمارے. اور ایک اور بات ہے کہ اس زمانہ میں جب یہ کووڈ-19 اور یہ سب کچھ آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ غیر قوم کے لوگ پاسٹر جی سوال کر رہے ہیں اپنے مولویوں سے، اپنے پنڈتوں سے، اپنے گرنتھیوں سے اور اپنے لیڈران سے کہ کیا ہماری کتابوں میں، کیا ہمارے اسکرپچرز میں یہ سب چیزیں مرقوم ہے، کیا یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں گائیڈ کیا جائے. واحد کتاب اگر جو کہ ابتدا سے انتہا تک کی خبر جو ہے، نئے آسمان اور نئی زمین تک کی خبر بتاتی ہے، وہ بائبل مقدس ہے. متی کی انجیل اگر آپ اس کا 24واں باب اور 14ویں آیت دیکھیں، وہ بڑے واضح طور پہ کہتی ہے اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کو گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. تو کلیسیا کی ذمہ داری کیا ہے کہ واحد کرسچینٹی ایسا مذہب ہے اور واحد ایسی کتاب اگر کوئی ہے بائبل ہے جس میں ہر چیز کا جواب ہے. تو غیر قوم سے اگر آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی بھائی بہن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں جواب ملے آپ کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو کم از کم ایک دفعہ بائبل ضرور کھول کر پڑھیں. اور ہم مسیحی قوم کے لوگ جو کہ ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارا کتنا فرض ہے کہ ہم ان آنسرز کو ایئر ویوز پر لے کر جائیں. بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی ضروری ہے. یہ جب ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہوں گے، شاید سوچتے ہوں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں یا غیر مذہب سے ہوں کہ یہ خوشخبری کیا ہے، یہ خوشخبری کیا ہے. حالات تو خوشخبری والے کوئی نہیں ہے.
ہم بات کر رہے ہیں اس خوشخبری کی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کا صلیب پہ چڑھ جانا. ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح صرف معجزے دکھانے نہیں آئے تھے. یسوع مسیح ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آئے تھے, ایک بہت بڑا کام کرنے آئے تھے, دنیا کی نجات کا, کیونکہ دنیا شریعت کے وسیلہ سے نہیں جو بچ سکتی تھی, اعمال کے باعث نہیں بچ سکتی تھی. آج بھی جو اعمال کے باعث سوچتے ہیں کہ ہم اچھائیاں زیادہ تولی جائیں گی, یہ وہ, ان کے لیے آج یہ خوشخبری ہے کہ وہ خدا کے فضل کو جانے, خدا کے فضل کی بدولت اس کو مان کر یسوع مسیح کو نجات دہندہ ان کے کفارے کو مان کے ہمیشہ کی زندگی پالے, اور پھر وہ خود ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ انہیں اچھائیوں کی طرف خود بخود قائل کر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دنیا کے پاس اس وقت لیڈران کے پاس, سیاسی لیڈروں کے پاس, گورنمنٹس کے پاس اگر کوئی نیوز ہے تو وہ بیڈ نیوز ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں, اکانومی نیچے جا رہی. لیکن رومیو 8 میں کہتا ہے, اس کی 18ویں آیت میں پالوس خدا کا بندہ, کہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک نیوز ہے. فرق یہ ہے کہ بیڈ نیوز نہیں ہے, گڈ نیوز ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا جلال ظاہر ہونے والا ہے. اور یہی خوشخبری جو ہے, ایون دو کہ اس وقت دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے جب یہ کام ہو رہا ہے اور آخر میں فرشتے جا رہے ہیں ایئر ویوز میں اور یہ سب کچھ کریں گے, تو اس وقت آخری موقع دیا جائے گا اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ دیر از اسٹل اے چانس فار دوز جنہوں نے چھاپ نہیں لی, کہ ابھی بھی وقت آ پہنچا ہے. بالکل. اور یہ اگر آپ 7ویں آیت پڑھیں, یہ 7ویں آیت میں پھر اس بات کا مجزہ کیا جا رہا ہے, اعلان کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچے. مینس کے لاسٹ مومنٹ پہ بھی خداوند کہہ رہے کہ کسی اور اس کا اگلا ہے اور اس کی عبادت کرو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے, یہ وقت ہے دنیا کے لیے, پھر سے موقع ہے. اور یہ باتیں اس وقت کے لیے ہیں جو آنے والا ہے. میں پھر سے بتاتا چلو, لوگ سمجھیں گے کہاں کی یہ باتیں کر رہے ہیں, شاید کوئی نئے جوائن کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کے مکاشفہ کی, جو آنے والے وقت کا مکاشفہ, جو اخیر دنوں کا مکاشفہ. اور بالکل یہ مصیبت کے دنوں کے وقت میں پھر سے اس وقت بھی خدا ایک موقع اس وقت کے لوگوں کو دے رہا ہوگا. لیکن جو اس وقت زندہ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اسی وقت موقع ہے, پھر بعد میں شاید ان کو موقع نہ ملے. اور اگر ہم 8ویں آیت دیکھیں تو اس کے بعد اس میں لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد میں نے ایک اور دوسرے فرشتہ کو یہ کہتے ہوا وہ آیا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل, گر پڑا جس نے اپنی حرامکاری کی غضبناک میں سے تمام قوموں کو پلائی تھی. اب یہ بڑا شہر بابل, جیسے ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک ایسے سسٹم کی بات ہو رہی ہے جو خدا کے خلاف کام کر رہا ہے. اینٹی کرائسٹ کا سسٹم ہے, حرامکاری جو پھیلا رہا ہے, اور اس حرامکاری کے لیے اور ترغیب دینا جو ہے اس حرامکاری کی, وہ مراد ہے. اور اس میں اس کا دارالخلافہ جیسے تصور کیا جاتا ہے روم ہوگا, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ دونوں حیوان, ایک پولیٹیکل اور ایک جو ہے وہ جو ہے ریلیجس سسٹم مل کیسے کریں گے, تو وہ ریلیجس سسٹم کو بھی اس طرح وہ قائل کر لیں گے جو ہے, جو تاکہ وہ لوگ, جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز نے ایسے قوانین اپنا لیے ہیں جو کلام کے خلاف ہیں, تو وہ اس کی تائید کریں گے. بہت سے نیچرلی ان کی تائید ہوئی ہے تو وہ اپنائے گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور ریزن اس کو بابل اس لیے بولا گیا ہے کہ 11واں باب جب ہم پیدائش بک آف جینیسس اتپتی 11 باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب فرسٹ ٹائم بت پرستی اور بغاوت کا ذکر ہے, وہ بابل کا برج جب بنایا گیا تھا, تو بیسیکلی سمبولیکلی اس کو بابل کہا گیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ سارا ایریا جو ہے جو کہ فزیکل بیبلونین کنگڈم کا تھا, جو کہ عراق اور ایران کا, یہ آلریڈی جو ہے وہ مخالف مسیح کی جو حکومت کا حصہ اس وقت ہوں گے ہی. اور مڈل ایسٹ جو ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کی بادشاہی روم تک ہوگی, یونان کا جو بیچ میں بھی ذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اور یہ یعنی کہ ایون کہ یورپین یونین جو ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ان کا ہوگا. ایک چیز ہم نے پیچھے تھوڑی مس کی ہے, لکھا ہے کہ
اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب نرسنگے بجائے گئے تھے ان سب کو نقصان پہنچا تھا. خدا دکھانا چاہ رہا ہے کہ آئی ایم دا ون ہو کریٹڈ ایوری تھنگ. کیونکہ مخالف مسیح بھی بڑے معجزے دکھائے گا نا, لیکن وہ کریٹر نہیں ہے, وہ معجزات ضرور دکھا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس فرشتے کی طرف سے, دوسرا فرشتہ, کہ گر پڑا بڑا بابل شہر. حالانکہ ابھی بھی آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح اور اس کی باتیں ابھی تک ہے, لیکن کیا ہے کہ پیالے الٹائے جانے سے پہلے غضب کے جو پیالے ہیں, اور وہ جو آخر میں اصل میں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے گر پڑا, جو میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ لکھا ہے کہ برا, جی برا جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, سیون کے, اب برا آ گیا ہے, بالکل, اب جیسس کرائسٹ از دیئر. برا جو ہے خدا کا برا جیسس کرائسٹ اب آ چکا ہوا ہے, اور سب جانتے ہیں کہ وہ دوسری آمد ان کی کاہے کے لیے ہے. دوسری آمد ان کی عدالت کے لیے ہے, دوسری آمد ان کی ابلیس کی ساری جو ہے, پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان سے یہ گرایا گیا, جو ابلیس ہے یہ آسمان سے گرایا گیا ہے, اب آسمان پر اس کے کوئی وہاں رسائی نہیں رہی ہے. اب اس کی حکومت کو اور اس کے سارے کاموں کو ختم کرنے کے لیے برا جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ آ چکا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, مکاشفہ اگر ہم 14 باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے, اور ایک اور یعنی تیسرا فرشتہ اعلان جو ہے وہ کرتا ہے کہ جو کوئی سیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے گا اور اپنے ماتھے پہ اس اور اپنے ہاتھ پہ یا اس کا اپنے ہاتھ پہ اس کے چھاپ لے گا, وہ خدا کے قہر کے خالص مے کو پیے گا اور اس کے غضب کے پیالے میں سے بھری گئی ہے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اب یہ جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے, اینڈ ٹائم از دیئر. بالکل, اب یہ اس وقت میں بالکل یہ دو, آپ اس کو ضرور آپ بتائیے. بالکل, یہ بیسیکلی 2 اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں کہ وارننگ, بلکہ 3 اناؤنسمنٹ کہہ لیں, کہ فرشتہ خوشخبری دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا سے ڈرو. ایسے لوگ جنہوں نے چھاپ ابھی تک نہیں لی ہوئی, دیر آر پیپل دنیا میں, کیونکہ ساری دنیا کے لوگ بھی نہیں لیں گے. اینڈ دین سیکنڈ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ جو سسٹم ہے جس نے دنیا کے اتنا وہ پاور کریٹ کر دی, اور مخالف مسیح, کیونکہ آبویسلی تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ آلریڈی آلموسٹ, اور وہ 7 سال سے قابض ہیں اور پوری دنیا کا سسٹم ان کے ہاتھ میں. اور اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ گر پڑا ہے, ان کا جو سسٹم اب تباہ ہونے کو ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ چھاپ نہیں لینی. اس وقت بھی لوگوں کو وارن کیا گیا کہ اگر کوئی چھاپ لے لے گا اس میں بھی, کیونکہ بہت ساروں نے تو آلریڈی لی ہوئی ہے یہاں پہ, لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان میں سے کہا گیا کہ پلیز ابھی چھاپ نہ لو, کیونکہ اگر کوئی لے لے تو اس کے اوپر غضب کے پیالے, آنے والی ججمنٹ کا ذکر ہے, کیونکہ پیالوں کا ذکر بھی آئے گا. کلام میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے. وفادار کیا ہے کہ خدا کے کلام پہ چلنا ہے, جیسے خدا کا کلام یہاں اس میں کہہ رہا ہے کہ چھاپ نہیں لینی, ابلیس کو کاموں کو نہیں اپنانا, اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج لوگ اس بات کو سمجھے. آج جب ہم اس زمین پہ ہیں, کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے, اور آج ہی وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے 13ویں آیت کہتی ہے, مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں, روح فرماتا ہے بے شک, کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اب بعض دفعہ لوگ اس بات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اعمال کی بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے ایک والے حصے کو وہ بھول جاتے ہیں. لکھا ہے کہ مبارک وہ مردے ہیں جو خداوند میں مرتے ہیں. اب خداوند میں مرنا یعنی کہ اس کے پیچھے چلنا, اس کے کلام کو ماننے والے, اس کے یسوع کو ماننے والے, یسوع کے کفارے کو ماننے والے. روح فرماتا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ بڑا لکھا ہے روح فرما رہا ہے. اور اس کا جواب 12ویں آیت میں ہی ہے, دیکھیں لکھا ہے مقدسین یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں. ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور خدا کے حکم پر عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم مسیح کے تھرو عمل کریں, کیونکہ اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہی آپ خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لائق بن گئے, کیونکہ واحد ایک شخص ہے جس نے خدا کے ہر حکم کو پوری راست بازی کے طور پر پورا کیا, وہ خداوند یسوع مسیح ہے. تو میں اگر کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح پر میں ایمان رکھتا ہوں تو میں نے اس کے اندر پوری شریعت پوری کر دی, اس ایمان کے تھرو شریعت پوری کر دی میں نے, کیونکہ میرے بہاف پہ یسوع نے کی ہے. اب ہر حکم کو تو میں پرسنلی کر بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از عمل میں لانے کے لیے وہ سرکمسٹانسز نہیں ہمارے پاس. بالکل, ہم اس کو جاری رکھیں کہ میں
अपने नाजरीन से कहूँगा, आप अगर कॉल करना चाहें, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप ज़रूर हमें भेजें। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में या हम अगले प्रोग्राम में, जैसे हम सवालों के लिए एक अलग प्रोग्राम रखते हैं, हम उसमें आपका जवाब दें। और आप हमारे पेज, फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए ताकि आपको ये सारे प्रोग्राम वहाँ मिल जाएं। जो पिछले प्रोग्राम भी हैं वो भी आपको मिल जाएं और आइंदा प्रोग्राम भी आप तक पहुँचें। और आप ज़रूर हमारे, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो वो भी हमें भेजें। हमारी जिंदगी टीवी की टीम जो है वो आपके लिए दुआ करेगी, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पास्टर तहसीन, हम जब बात कर रहे थे, ये जो आपने भी बात मुकम्मल की है, इसमें देखें अमाल की जब बात है, जब इंसान तौबा कर लेता है, खुदा के साथ चलता है, तो पाक रूह है खुदा का जो उसे कायलियत तक लाता है। तो फिर उसके अंदर खुदा का रूह जब काम करता है तो फिर उसके अंदर से रूह के फलों का होना उसके अंदर जरूर है। और रूह के फल क्या है? ईमानदारी, नेकी, परहेजगारी, हलीमी, फरोतनी, ये बहुत सी 9 फल हैं रूह के। बहुत से लोग जो हैं खास तौर पे जब वो खुदा के साथ आ जाते हैं, वो रूह की नेमतों की जो है वो आरजू ज्यादा करते हैं, रूह के फलों को अपने अंदर नहीं आने देते। रूह के फल जो हैं अच्छे उमाल लाने के लिए हमें कायल करना। और इमाल का ताल्लुक निजात से नहीं है, इसका ताल्लुक रिवॉर्ड से जरूर है, ठीक है ना? अब जैसे पहला करंथियों में हम देखते हैं और उसके 3 चैप्टर में देखते हैं और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मैंने इस तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना मेमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। पर हर एक खबरदार है कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है और यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी, यानी कि निजात सिवाय यीशु मसीह के और कहीं से नहीं। और लिखा है अगर कोई उस पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दार रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर हुआ वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जाए। अब बात यह है कि वो कह रहे हैं कि निजात तो पा जाएगा लेकिन अजर जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये हम अभी बात पहले हमने की है, 1,44,00,000 कौन है? ये वो हैं जो उसके चुने हुए हैं। तो उन्होंने वो कैसे अजर पाया? उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, वो बड़ी दयानतदारी के साथ चले, ईमानदारी के साथ चले। बहुत सी चीजें उनके ताल्लुक से लिखी है, हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन हम अगर देखें इंसान जो है वो कहता है मुबारक है वो जो जिंदा है जी, खुदा कहता है मुबारक है वो जो खुदावंद में मरते हैं। ये जो हमने आयत पढ़ी, मुबारक है वो जो खुदावंद में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से क्या करेंगे? आराम पाएंगे। और ये मेहनतें ही हैं जो आप बात कर रहे हैं, मशक्कतें उठाना और ये सब उनको उनकी अजर देंगी, उनको एक खास रुतबा देंगी और दे विल बी रिवॉर्डेड। और इवन ये हम बात कर रहे हैं खास तौर पे एंड टाइम्स की, मुसीबत के दिनों की जो आएंगे अगले दिनों में। मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि लोग इसको समझ सकें कि हम बात क्या कर रहे हैं। अगर किसी ने मिडिल में ज्वाइन किया है तो एंड टाइम्स में जो उस वक्त बच जाएंगे, जो उस वक्त तौबा कर लेंगे, वो भी खुदा की बादशाही में, यीशु मसीह के 7,000 साला बादशाही में शामिल होंगे। वो मिस नहीं करेंगे उस बादशाही को, दे विल बी एडेड टू दैट। और मैं चाहूंगा इसमें हम आगे अगर हम देखें, क्योंकि हमने आगे भी बढ़ना है, और यहाँ पे लिखा है 16वीं आयत में फसल की कटाइयों का जिक्र है और यहाँ पे 14वीं से 16वीं तक, यानी कि जहाँ पर 2 कटाइयों का जिक्र है। एक कटाई 14 से 16 तक है और एक कटाई 17 से 20 तक है। और ये पहली कटाई जो है ये मुसीबत के अयाम में मसीह जो है मसीह कर रहे हैं, वो ईमानदारों को कर रहे हैं। और ये दूसरी कटाई जो है ये फरिश्ता कर रहा है और वो कर रहा है ये जितने भी कड़वे दाने हैं। ये जो अंजील मुकद्दस में कड़वे दानों की मत्ती 13 बाप है, 13 बाप में वो लिखा हुआ है ये सारा कि कड़वे दाने जो हैं वो अच्छे दानों के साथ साथ बढ़े, लेकिन फिर अच्छे दानों को काटा गया, एक जगह जमा किया गया और जो कड़वे दाने थे उन्हें काट के बिल्कुल लिखा हुआ है। मत्ती 13 उसकी 38वीं आयत में लिखा है कि खेत दुनिया है, अच्छा बीज बादशाही के फरजंद और कड़वे दाने उस शरीर के फरजंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस, और कटाई दुनिया का आखिर और काटने वाले
فرشتے ہیں, اور جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں ڈالے جاتے ہیں, ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا. ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ اس وقت راست بعد اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے, جن کے کان ہو سنے وہ سن لے. آپ ذرا تھوڑا سا بیان کیجئے یہ دوسری کٹائی جو ہے نا, جی اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کیجئے. میں ضرور بیان کرتا ہوں. 20ویں آیت بھی بڑی اہم ہے, اس کو بھی ساتھ ہی بیان نہیں, میں بالکل بیان کرتا ہوں. پہلے میں چھوٹا سا بتا دوں کہ فرق کیا ہے کہ وہ بادل پر جو آدم ذات کی مانند بیٹھا ہے, جس کو کہا گیا ابن آدم, بیسیکلی جو یونانی لفظ ہے, یہاں پر سن آف مین انگلش میں یوز ہوا ہے, ابن آدم. آبویسلی یسوع کی بات ہو رہی ہے, اور اس نے جو ہے درانتی ہے اور بیسیکلی اس کے لیے کاٹا جا رہا ہے, اور اس خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ میری فصل ہے, اس کو واپس لے آؤ. اب جو دوسری کٹائی ہے یہ بیسیکلی ججمنٹل کٹائی ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ دوسرا شخص بھی آیا جو فرشتہ ہے, وہ بھی مقدس میں اسی آسمانی ہیکل سے نکلا ہے, اور اس کے پاس تیز درانتی ہے, اور ایک اور فرشتہ لکھا ہے قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا, کیونکہ وہ کیا ہے کہ ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آگ کے اندر ہے. اور انگور کے فصل, جو زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے, اور انگور کی فصل, یہ کیوں بیسیکلی کیا گیا ہے, کیونکہ انگوروں کے ساتھ جو ہے ایک خاص کام کیا جاتا تھا کہ ان کو روندا جاتا تھا. اس کٹائی کا تھوڑا سا جھلکی ادھر بھی یسایہ 63 باب میں لکھی ہوئی ہے, اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسراہ سے آتا ہے, جس کا لباس درخشان ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے. اور جواب میں خداوند کہتا ہے کہ یہ میں ہوں جو صادق القول ہے اور نجات دینے پر قادر ہوں. پھر سوال کیا گیا کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے, تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے. پھر جواب میں خداوند کہتا ہے کہ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے, اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا. ہاں, میں نے اپنے قہر میں ان کو لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا, اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا ہے. میں نے اپنے سب کپڑے کو آلودہ کیا, کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے, اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے. اور یہ 20ویں آیت جو ہے خاص ہے, اس کو میں سب تو پڑھنا, میں پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں. اور لکھا ہے اور شہر کے باہر انگور اس حوض میں روندے گئے, یہ وہ انگور ہیں, یہ وہ ان کا ذکر ہے جو کڑوے دانوں کا ذکر ہے, اور پریس کر دیا گیا, اور وہ بڑی بری طرح اس وقت جو تھا وہ جیسے کرش کیا, بڑے بڑے کولو ہوتے تھے, جب وہ رس نکالا جاتا تھا, میں بنائی جاتی تھی, یہ وہ سارا سین ہے. اور اس میں لکھا ہے اور حوض میں اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا. اب یہ گھوڑے جو ہیں, اگر آپ اس کی ہائٹ دیکھیں تو وہ 6-7 فٹ ہائٹ نارمل ہائٹ ہوتی ہے گھوڑوں کی, اور اگر لگام, اس کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی کھڑا بھی ہونا چاہے تو وہ نہیں ہو سکے گا. اور لکھا ہے کہ یہ 1600 فرلانگ تک بہ نکلا, یعنی 180 میل تک, یعنی کہ یروشلم سے شمالی ادوم کے علاقے تک یہ جا کے پہنچا. اور یہ ایگزیکٹ وہی پروفیسی جو ہم نے ائزایہ میں پڑھی ہے, ائزایہ 63 میں, اس کے ساتھ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کنیکٹ. اور ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمبولیکلی بات ہو رہی ہے, لیکن آن دی ادر سائڈ دس آلسو ٹیلز می ون تھنگ کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کڑوے دانے کے گروپ میں شمار ہوں گے, کیونکہ اگر اتنا بلڈ نکلے گا یا اتنا زیادہ پریس کیا گیا تو اتنے انگور چاہیے اس کام کے لیے کہ اتنی میں جو ہے یا اتنا زیادہ وہ بنے. دیٹ مینس کہ بائبل میں جیسے لکھا نا کہ بچنے والے بہت تھوڑے ہیں. بات کو میں آگے بڑھا کے پھر آپ جاری رکھیے گا. دیکھیں ابھی بھی اگر آپ دنیا کا موازنہ کریں, تعداد لیں, ساری دیکھیں, تو ابھی 7.5 بلین میں سے 2.3 بلین جو ہیں وہ کرسچن ہیں, ایماندار ہیں, خدا کے پاس, خدا کے کلام کے پیچھے, اور وہ سارے بھی شاید پیور نہیں ہیں, ان میں سے نامینل بھی ہیں, اور نامینل بھی ہیں, کچھ اس طور پہ نہیں چل رہے پورے طور پہ خدا کے ساتھ, اور کچھ لوگ اگر مان رہے ہیں خدا کو تو وہ شاید غلط کسی خدا راستے میں چل گئے. جیسے میں شروع میں ہمیشہ پروگرام کے کہتا ہوں کہ وہ آج میں نے نہیں کہا وہ کہ آپ اپنی سمت کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کیا صحیح سمت میں جا رہے ہیں, کہ کسی غلط ٹکٹ کو لے کے آپ چل پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بیٹھے اور آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو وہ بہت سی دنیا ہوگی, اور پھر خاص طور پہ
जो कलाम हमें बताता है कि इन दिनों में इब्लीस का काम जोरों पे होगा। अखीर ज़माना में इब्लीस को हर तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो बेरा रवि पे लोगों को डालेगा, खुदा से दूरी पे डालेगा। ऐशो इशरत में हम आज भी देख रहे हैं दुनिया फंसी हुई है। इवन इस लॉकडाउन में, कोरोना में भी बहुत दुनिया अपने उस उन्होंने सिलसिले। पर एक और भी है पास्टर जी, बात यह है कि हर कोई, जैसे लिखे ना कि ये अपनी मेहनतों से, हर कोई बंदा मुसीबत मुशक्कत नहीं चाहता, तन आसानी हर बंदा ही चाहता है अपनी लाइफ में। बंदा कहता है कि मुझे जो है आसान वे मिले, और बाइबल में लिखा है कि वो जो रास्ता सुकड़ा है, वो जो दरवाज़ा तंग है, वो बादशाह की तरफ ले गए, और खुला दरवाज़ा सीधा और खुले डुले जो लाइफ स्टाइल्स हैं और ये सब कुछ, वो जो है वो इब्लीस की तरफ लेके जाता है। तो ज़्यादातर दुनिया जो है वो मुसीबत नहीं उठाना चाहती खुदावन के नाम पे, स्पेशली वो अपने लिए नहीं उठाना चाहते लोग, तो खुदा के नाम के लिए क्यों उठाना चाहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी जो है इस वर्ष में जब हम देखते हैं, दैट टेल्स के बहुत बड़ी तादाद है दुनिया की, शायद मेजॉरिटी 2/3 ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल बी फाउंड इन दिस ग्रुप। और लेकिन ये अफसोस का मुकाम है, और साथ में ये लम्हा फिक्रिया भी है कि, क्योंकि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि खुदा अगर रिवॉर्ड देगा और अपने लोगों को ब्लेस करेगा और उनको जन्नत में, फिरदौस में उनको जो है बादशाही में जगह देगा, तो खुदा फिर छोड़ेगा भी नहीं बाकी को। नहीं, वो तो बचत वाला सीन इंसाफ है। देखें, वो तो खुदा का अहद इंसाफ है कि अगर एक तरफ रिवॉर्ड तो मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है, तो एक तरफ अदालत भी है। हाँ जी। अगर जजा है तो सजा भी है। बिल्कुल। तो ये बात है। अब आगे जाके हम इसको मजीद देखेंगे, और मुकाशवा अगर हम 15 बाब में आगे चले जाएं, और वहां पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है पहली आयत में, और वहां पे 7 प्यालों का जिक्र है, 7 फरिश्तों का जिक्र है, और ये आखिरी 7 आफात का जिक्र है जो खुदा के कहर शदीद को लिए हुए खड़े हुए हैं। और ये वो मुसीबतें हैं जो लिखा हुआ है कि पहले इतना बड़ा कहर पहले नहीं देखा, वो कि छोटे लेवल पे पहले चीजें देखी गई हैं, लेकिन हाँ जी बिल्कुल। और अगर इस पहले मुसीबत के सालों में भी अगर जब वो नरसिंगे फूके गए, हर नरसिंगा जो है वो अपने साथ एक आफत लाता रहा, हर मोहर जो खुली वो एक आफत लाती गई अपने साथ साथ। और मैं सोचता हूँ कि जैसे पहले छठे बाप में हमने देखा था कि वो जिक्र है इसका 7 मोहरों का जिक्र है, और फिर 8वें 9वें बाप में 7 नरसिंगों का जिक्र है। वो हर नरसिंगा जो है खुदा का गजब लाता रहा, और वो भी उस वक्त भी वक्त था, वार्निंग हो रही थी, खुदा वार्निंग दे रहा था। थोड़े यहाँ पर अब वक्त नहीं है, अब उस वक्त 1/3 हलाक हो रहे हैं, 1/4 हलाक हो रहे हैं, लेकिन अब वक्त वो आ गया है जब तमाम दुनिया, क्योंकि कटाई हो गई ना, कटाई हो गई है, अब जो है दरवाजा बंद है। अब ये जो सीन है जहां पर लिखा ना कि 15वें चैप्टर में, बेसिकली दिस इज दी एंड, दैट्स इट। अब इसके बाद क्योंकि ये जो कटाई हुई है, वो जो मुकद्दसीन का जो कह लें कि आखिर तक वेट किया गया कि अच्छा ये ग्रुप भी हम इसको भी शामिल कर लें, आखिरी कह लें कि आखिरी जो पॉसिबल अलाउंस था उसको भी दे दिया गया कि हाँ जी। और अब जब शामिल हो गए लोग तो कटाई कर ली गई, अब वो खत्म हो गया सिलसिला, लोग खुदा की ज़ुरी में पहुंचा दिए गए हैं मुकद्दसीन, और ज़मीन पर जो लोग रह गए हैं अब उनके पास सिर्फ एक ही जो है वो रास्ता है कि वो गजब वो। और आप ये देखें कि यही हुआ, क्योंकि जब प्याले उल्टे जाएंगे तो बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि लोगों ने तौबा की थी, लोगों ने कुफर ही बका उसके बाद। और लेकिन क्या था कि ये वो फिर दुनिया में अब लोग रह गए हैं जो कि बिल्कुल ही कह लें कि खुदा से दूर हैं। जमीन पर अब ईमानदार नाम का कोई शख्स नहीं है, और दरवाजा फुल्ली बंद हो गया हुआ है। आमीन। और इसको हम खास तौर पे आज मैं समझता हूं कि मेरे दिल में जैसे खुदा ये डाल रहा है, आज ये बात आपके लिए निहायत अहम है। क्या आप अब भी इंतजार करेंगे? अब भी आप सच्चाई को ना पहचानेंगे? अब भी आप उसी रास्ते पे चलते चले जाएंगे जिस पे आप चलते आए हैं? आज आपके लिए मौका है। आप जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या जो कोई बाद में भी देखेगा, मैं समझता हूं कि ये खुदा का कलाम आपके लिए है कि आप सच्चाई को जाने, आज आप उस हकीकत को जाने। ये एंड टाइम्स की बातें, ये आखिरी जमाना का वक्त इस वक्त बाइबल बताती है। जैसे पास्टर तहसीन ने कहा कि और कोई किताब एंड टाइम्स के ताल्लुक से बयान नहीं करती है, बाइबल मुकद्दस सारे वाकयात को बयान करती है, सारी बातों को बयान करती है, और बार बार मौका देती है, बार बार मौका दे रही है, अब भी दे रही है आपको इन कलाम की बातों के वसीला से कि आप सच्चाई पे आएं।
मसीह पे ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी जो खुदा के फजल के वसीला से मिलती है उस खुदा के फजल को हासिल करें। पास्टर तहसीन, आप इसको मजीद जो आगे दूसरी आयत से शीशे का समुंदर है उसके ताल्लुक से थोड़ा सा बयान कीजिए और बरगजीदों के और ये जो हैवान का बेसिकली जिक्र है बिल्कुल ये जो शीशा का समुंदर है ये एक टर्मिनोलॉजी है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वहां पे कोई समुंदर है। बेसिकली आसमानी जो हैकल थी जिसका नमूना मूसा नबी को दिखाया गया था, तो उसके आगे जो हौज था पीतल का उसको बेसिकली समुंदर कहा गया, द सी कहा जाता था। और वो एक सेकंड आप जारी, ये लिखा है कि ये नहीं लिखा समुंदर है, शीशे का सा समुंदर हाँ जी, है, बिल्कुल। यानी कि उस जैसा उस मानद है ऐसा, यानी कि उसकी जो और ये जो टर्मिनोलॉजी Looks like जैसे बिल्कुल English में बिल्कुल। कहते हैं। और ये टर्म शीशा क्यों इसको कहा जाता था, क्योंकि जो पुराना अहद था उसके अंदर ये कल्चर था यहूदी लोगों में या इसराइलियों में कि वो उसमें अपना चेहरा देखते थे। और जो पीतल का हौज था जो कि बहुत बड़ा एक हौज था जिसको सी कहा जाता था, द सी ऑफ द वर्ल्ड, और ये शीशे का समुंदर, तो उसमें यानी कि अपना रिफ्लेक्शन देखते थे। और वो जाहिर किसको करता था? तौबा को जाहिर करता था, वो खुदावंद की हुजूरी में रिपेंटेंस को जाहिर करता था। अब जमीन पर तो ये सिस्टम था, लेकिन हेवन में बेसिकली क्या है कि हेवन में जहां पर जमीन पर अहद का संदूक था वहां पर बर्रा बैठा हुआ है। आपने बर्रा का जिक्र किया और खुदावंद का तख्त है, और सिस्टम वैसा ही है जैसा आसमानी हैकल का नमूना है, क्योंकि लिखा है ना कि मकदस से फरिश्ते निकल रहे हैं, आसमान की हैकल की बात हो रही है। तो उसके आगे, उस बड़े हौज के आगे जिसको शीशा का समुंदर कहा गया है, लिखा है कि जिसमें आग मिली हुई थी, और लिखा है कि और जो हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे उनको इस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। दैट मीन्स के हम हेवनली टेम्पल में, आसमानी हैकल में उस वक्त खड़े होकर खुदा की तमजीद और ये करेंगे। कितनी बड़ी, मैं समझता हूँ, प्रिविलेज की बात है। आमीन। कितना बड़ा प्रिविलेज है। बिल्कुल। और ये दो जो साज हैं यही हमें मुकाशवा में नजर आते हैं, बरबतें और जो है नरसिंगे नरसिंगे हैं या बरबतें हैं। और ये नरसिंगे और बरबतें ये खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए और खुदा के कलाम की बातें, सच्चाइयां पहुंचाने और दूसरों को हलाकत तक पहुंचाने के लिए हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि दिस ग्रेट प्रिविलेज और ऑनर जो जिनको मिलता है, बहुत बड़ी उनके और लिए। बरबत वाहिद एक शख्स था बाइबल में जो कि बजाता था, दाऊद बादशाह, जिसका जिक्र है क्योंकि वो खुदावंद की वर्शिप की स्पिरिट थी उसके ऊपर, और खास जो है पाकरू का एक मसा था दाऊद बादशाह के पास। तो मेरा ईमान है कि ये भी हो सकता है, वी नेवर नो, आई मीन स्पेकुलेशन करने के लिए वी कैन थिंक क्रिएटिवली कि दाऊद बादशाह को हो सकता है इंचार्ज बना दिया जाए वहां पे कि तुम इन सब को जो है वो खूबसूरत गीत। खूबसूरत बात है कि वो जो है वो गीत गा रहे हैं, मूसा का गीत गा रहे हैं और वो बर्रा का गीत गा रहे हैं। अब मूसा का गीत क्या था? जो उनको निकाल के मिस्र की गुलामी से निकाल के जब खुदा ने समुद्र को उनके सामने दो टुकड़े कर दिया। और मैं जब कल इस पे गौर कर रहा था कि वो एक फिल्म में दिखाया कि पानी आ रहा है और ऐसे वापस जा रहा है। ये बिल्कुल। तो समुद्र के पानी को मैं समझता हूं कि वापस बहने पे खुदा ने मजबूर कर दिया ताकि उनका रास्ता बने, और वो निकल गए और उनके पीछे अबलीस की फौजी, फराउन, जो मैं उसको वक्त अबलीस उसको कहूंगा, कि वो उसकी फौजें आई और वो उसमें डूब के मर गए। और आज भी मैं समझता हूं कि आखिर जमाना में जब खुदा के लोग हैं और एक तरफ अबलीस के लोग हैं, वो उसी तरह जो हलाकत में जाएंगे, और जिसका जिक्र अभी हम पढ़ रहे हैं। और ये बर्रे का गीत जो है फतहमंदी का गीत है, बर्रे का गीत जो है वो हमेशा की जिंदगी का गीत है। और ये यहूदी तारीख में 10 गीतों का खास जिक्र है, मैं जल्दी जल्दी उनको बयान करता हूं। आदम का गीत है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद मूसा का गीत है, उसके बाद बनी इसराइल का गीत है, फिर मूसा का एक और गीत है, फिर यशुआ का गीत है, फिर उसके बाद दबोरा का गीत है, हन्ना का गीत है, दाऊद का गीत है, सुलेमान का गीत है, और फिर कैदियों के छुड़ाने का गीत है। ये वो 10 गीत है, लेकिन ये गीत जो है ये फतहमंदी का गीत है, बर्रे का गीत है, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का गीत है, मुकद्दसीन का गीत है। हालेलुया। आप बिल्कुल, मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से उस सारे उसको एक्सप्लेन किया। मूसा का गीत हमें 3 हिस्सों में मिलता है बाइबल में।
جیسا آپ نے بک آف ایکسوڈس کوچ کی کتاب میں بتایا کہ جب وہ بنی اسرائیل نکلے تھے، اس کے گیت کا پہلا حصہ موسیٰ کے گیت کا خروج 15 میں ہے، 15 میں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس گیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ استثنا کی کتاب بک آف ڈیٹرونومی ووستا سار اس کی چیپٹر 32 میں ہے، اور لکھا ہے کہ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائیں، اور یہ جو ہے چیپٹر اس میں جو ہے نا 32 میں ہے. پھر اس کا جو آخری حصہ ہے جو کہ ایکچولی کلیسیا میں بہت سارے لوگ گاتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ، یہ بیسیکلی زبور کی کتاب میں موسیٰ کا گیت لکھا ہوا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ زبور 90 سے سام 90 سے ہوتا ہے. لکھا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 90 جو ہے وہ ہم گاتے ہیں سارے، 91 زبور جو کہ بڑا فیمس زبور ہے، 91 جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، خدا دے پردے ہٹھاں جو. پھر ہم 92 زبور دیکھتے ہیں جو کہ یا رب تو میری پناہ ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. یہ برے کا گیت جو ہے یہ مختلف جو زبوروں میں سے اور خدا کے کلام میں سے شریعت میں سے ان واقعات کو لیا گیا ہے جو اس وقت بڑے بڑے واقعات ہوئے اور اس وقت جو گیت گائے گئے اور وہاں سے لیے گئے یہ سارے ہیں. اس پوائنٹ کو بس فنش کر لوں کہ موسیٰ کا گیت جو ہے وہ سام 99 تک ہے. اور برہ کے گیت کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں تو ایک ہنٹ ہمیں ملتا ہے مکاشفہ میں ہی بک آف ریولیشن میں اور اس کے 5ویں چیپٹر کی 9th ورس میں لکھا ہے کہ وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھول لینے کے لیے، اس مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، کہ تو نے ہی ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت کو. اور یہ بیسیکلی نیا گیت ہے جس کو برے کا گیت کہا گیا. اور اس کا جیسے آپ نے کہا کہ زبور میں سے حصے ہیں اور بہت سارے حصے ایسے ہیں جو کہ ہیونلی ہوں گے جو ادھر سکھائے جائیں گے جو ہمیں ابھی نہیں پتا. اور یہ خاص طور پہ اگر ہم اس کو جو 15واں باب جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی اگر ہم تیسری چوتھی آیت دیکھیں تو اس میں خدا کے کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، خدا کے کردار کریکٹر آف گاڈ کی بات ہو رہی ہے. پہلے بات ہو رہی تھی خدا کے انتقام کی بات تھی، پھر دوسری بات اس میں خدا کے کریکٹر کی بات ہے جو اس میں ہو رہی ہے. اور لکھا ہے خدا کیونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اور اس لیے وہ اس کا ظلم اور ستم جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ ہر طرح کی جو ناانصافی ہے اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا. اس لیے وہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کا انصاف ضروری ہے، وہ انصاف کرنا اس کا ضروری ہے، ورنہ اس کا خدا ہونا ہی بے معنی ہو جائے گا اگر وہ انصاف نہ کرے. آگے چلتے ہوئے وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، آپ 6 آیت کو تھوڑا سا بیان کیجیے. 5ویں آیت کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان جو جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ہیکل ہیونلی ہیکل ٹیمپل کھولی گئی، اور وہ جو زمین پر کچھ بنایا گیا تھا وہ سب کچھ صرف ایک تصویر تھی، ایکچوئل سب کچھ آسمان میں ہے. اور لکھا ہے کہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں، اب یہ جو ہے وہ پری ریکویزٹس ہو رہے ہیں اور وہ تیاری ہو رہی ہے پیالوں کو انڈیلے جانے کی، زمین کو تباہی اور بربادی اور سزا دینے کی. لکھا ہے کہ آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے. اب سنہری سینہ بند بیسیکلی یہ کہانت کا نشان تھا. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیون میں جو لاویوں کا کام زمین پر تھا وہ اینجلز کے ذریعے بھی ہو رہا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالبا زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے. اب یہ 4 جانداروں کو ہم نے ذکر آلریڈی پڑھا ہوا ہے، اس کو ڈیٹیل میں بتایا. اور پھر لکھا کہ خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو چکا. اس کا چھوٹا سا ہمیں عکس ملتا ہے جب سلیمان بادشاہ نے، بائبل کہتی ہے کہ زمین پر ہیکل بنائی تھی اور اتنا زیادہ جب ابر وہاں پر چھا گیا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ زمین پر جب ہیکل بنی تھی اور وہ بہت بڑا ایونٹ تھا تو ابر جو تھا وہ اینجلز انٹر ہو گئے. انہوں نے کہا جی بندے نو باہر کر دو، پہلے ہمارا، جیسے ہوتا نہیں وہ کہتے جی پہلے ہمارا رائٹ ہے ہم جائیں گے، اور مسا خدا کا وہاں پہ. اور بائبل میں لکھا ہے کہ کاہن جو کہانت کرنے والے تھے کھڑے نہ رہ سکے، گر گئے اور وہ پھر باہر نکل گئے کیونکہ خدا کی حضوری وہاں پہ. سیم وے میں یہاں پر لگ رہا ہے کہ جو کیونکہ ہم لوگ بھی کلیسیا بھی وہاں پر ہے لیکن وہاں پر اتنا زیادہ مسا چھا گیا نا کیونکہ ابھی بادشاہی کی اناؤنسمنٹ ہوگی اور اتنی زیادہ خدا کا وہاں پہ حضوری ہے، جلال ہے اور پاک روح کی جنبش وہاں پر اتنی زیادہ ہے کہ لوگ کھڑے نہیں رہ سکے، ان کو باہر نکلنا پڑا. یہ آپ 8ویں آیت کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل 8ویں آیت، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. جی اس کا ایک دوسرا رخ بڑے واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ اب کیونکہ خاتمہ آ چکا جی بالکل، اب کیونکہ اینڈ ٹائم ہے اور ہر چیز ہو چکی ہوئی ہے، اب کاہنوں کو
اب داخل ہونے کے لیے دعا کرنے کے لیے روک دیا گیا ہے. اب ان کی دعائیں مزید نہیں کام آئیں گی کیونکہ خدا اپنا جو ہے عدالت لگا چکا ہوا ہے. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ عدالت میں جانے سے پہلے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جب عدالت لگ جائے تو پھر فیصلہ ہی ہوتا ہے. یہ اس کا جو دوسرا میں پہلو اس لیے بتاتا ہوں, آپ نے ایک پہلو بتایا, میں دوسرا اس لیے بتاتا ہوں تاکہ یہ دونوں پہلو لوگوں تک پہنچے اور دیکھیں سے. اور کیونکہ اس کو ڈکشنری, بائبل ڈکشنریز بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی دعائیں شفایت کام نہیں آئے گی کیونکہ اب خدا انتقام لینے کے لیے پہنچ چکا ہوا ہے. عدالت اب لگ چکی ہوئی ہے اور میں موڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ نو مور سپلیکیشنز, اور یہ ریسیٹ بٹن دبا دیا گیا ہوا ہے جیسے ہم اپنے کمپیوٹرز کو یا دوسرے اس کو کرتے ہیں, موبائل فونز کو ریسیٹ کرتے ہیں. خدا نے اب ریسیٹ کا بٹن دبا دیا ہے اور وہ سارا سسٹم کو وہ اب ریسیٹ کر کے ایمانداروں کو اس 1000 سالہ بادشاہت میں داخل کرنے کو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے, دنیا کے پاس موقع ہے. وہ جو خدا سے یسوع مسیح کو نہیں جانتے, یہوہ خدا کو نہیں جانتے, الوہیم خدا کو نہیں جانتے, شافی خدا کو نہیں جانتے, وہ آج ان کے پاس جو ہے وہ موقع ہے. ہمارے پاس ایک آدھ پریئر ریکویسٹ بھی آئی ہیں لیکن ہم ان کے لیے اگلا جب پروگرام کریں گے. ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کا بیبی نہیں ہے, ان کے لیے دعا کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلکہ دعا کر دیجئے جو ہے. اور یہ نام سوری یہ بھائی ہیں ارمان ہیں جی, ارمان, انہوں نے اس کے لیے دعا کی ہے, درخواست کی ہے, تو ان کے لیے دعا کیجیے. خداوند تیری حضور میں آتے ہیں اس بھائی کو اور ان کی مسز کو تیرے قدموں میں لے کر آتے ہیں اور آسمانی خزانے سے خداوند تو ان کے لیے دروازے کھول, ان کے سیڈ پر, ان کے رحم پر خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. اے خداوند ریسٹوریشن چاہتے ہیں, اور اے خداوند تو ان کے لیے دروازے کھول دے. جو بھی رکاوٹ ہے فزیکل یا اسپریچول, یس ناسٹی کے نام سے پاک لہو کے وسیلہ سے, برہ کے لہو کے وسیلہ سے جاتی رہے. اور اس اے خداوند زمانہ میں تو ان کو خوشی اور شادمانی دے, اولاد کی نعمت دے. مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں, آمین آمین. آخری 1 منٹ آپ کے پاس بالکل, ہے, آپ سم پوائنٹ اپ کرنا چاہیں. تھینک یو. اٹس جسٹ سو ایکسائٹنگ مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی کرنا, اینڈ آئی وڈ سے اٹس سچ اے پریولیج کہ ہم خدا ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم یہ باتیں سیکھ رہے ہیں. اور جو چیز مجھے جو نظر آتی ہے, آسمان پر کتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے, ہیکل بنائی ہوئی ہے, اور وہاں پر ایمانداروں کو ریسیو کرنے کا, مقدسین کو ریوارڈ کرنے کا, اور خداوند نے جو ہے وہ اپنی دلہن, اپنی کلیسیا کو بلیس کرنے کا کتنا بڑا انتظام کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس سب کو اگر ہم ریسیو کرنا چاہتے ہیں, ہم توبہ کریں, خداوند کی حضوری میں آئیں. جیسا فرشتہ نے بھی آخر میں کہا ہے کہ عدالت کا وقت آ گیا ہے, توبہ کر لو. فرشتے کہہ رہے ہیں, ایونجلسٹ جو ہیں, ایماندار پریچرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, کلام ہمیں کہہ رہا ہے. بس اب موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دیں اور راست بازی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلیں, اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند آ اور ہمیں لے, کیونکہ وقت نزدیک آ گیا ہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین, گاڈ بلیس یو. اور ناظرین, میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا, یہی موقع ہے, یہی وقت ہے. جیسے خروج 15 میں اس وقت جب بنی اسرائیل کو رہائی ملی, انہوں نے گیت گایا, لکھا ہے وہ گیت ان کا تھا, قادر مطلق, خدا قادر مطلق ہے, یعنی کہ اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے, اور تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں. وہ ازلی بادشاہ ہے, تیری راہیں راست اور درست ہیں, تو ہی قدوس ہے, اور سب قوموں کے آگے سب قومیں آ کر تجھے سجدہ کریں گی, کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے. انہوں نے بھی گیت گایا تھا, تیرا انصاف جو ہے اور تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے. یقیناً خداوند نے ہی انصاف کرنا ہے, اسی نے ہی جزا دینی ہے, اور اسی نے ہی سزا بھی دینی ہے. آج پھر سے میں کہوں گا, ایک موقع ہے, ایک وقت ہے, آپ کو خدا نے دے دیا ہے. سچائی کو جانیں تاکہ سچائی آپ کو آزاد کرے. کلام مقدس کو پڑھیں, یہ آپ کو آن لائن مل جائے گا. کلام بائبل مقدس آن لائن آپ کو مل جائے گی. اردو میں, کسی بھی لینگویج میں آپ اس کو پڑھنا چاہیں, ہندی میں پڑھنا چاہیں, پنجابی میں پڑھنا چاہیں, انگلش میں پڑھنا چاہیں, یہ آپ کو مل جائیں گے. آپ صرف گوگل کریں, جائیں, اپنے موبائل پہ جائیں, کسی پہ جائیں, پڑھیں اس کو, اور یقیناً
ये आपको उस हमेशा की जिंदगी तक कलाम ले जाएगा जो हमेशा की जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आ गए और जिन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी आपकी मुंतजिर है, लेकिन क्या आप उस हमेशा की जिंदगी को लेने के लिए तैयार हैं? यकीनन खुदावंद हमारा खुदा रहीम खुदा है, मेहरबान खुदा है और वो उन सब पे रहम करता है जो उसके पास आ जाते हैं। उसके कदमों में आए, उसके पास आ जाएं, उसके कलाम की सच्चाइयों को अपने अंदर ले लें। ये सच्चाई आपको आजाद करेगी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी अता करे। आमीन। आमीन।